नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके देता है कि ज़िंदगी के इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम ईमान में भी उसी तरह आगे बढ़ें और इस ईमान के सफ़र को उस तौर पे तय कर लें जैसे खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हम इसको तय करें। और मैं यकीनन कहता हूँ और मैं हमेशा कहता हूँ, आज फिर इस बात को कहूँगा कि हमें इस ज़िंदगी में एक सफ़र में एक मंजिल का तयन करना ज़रूर है। जब भी कोई सफ़र हम करते हैं, अगर हमारी मंजिल का तयन ना हो तो हम अपने सफ़र को या तो जारी नहीं रख सकते कर सकते या बेमकसद सफ़र होगा जिसमें कोई मंजिल नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप इस ज़िंदगी के सफ़र में, जब खुदा ने आपको इस दुनिया में ये वक्त दिया हुआ है और हम जानते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हमारी मयादें, हमारी हदें मुकर्रर हैं और हमने एक दिन यहाँ से जाना है, लेकिन कलाम मुक़द्दस कहता है और हमने अपनी पिछली सारी सीरीज़ में भी जो हमने आखिर ज़माना के ताल्लुक़ से की, हम बार बार इस बात को कहते रहे कि इस ज़िंदगी के बाद, इस दुनिया में रहने के बाद हमें एक नई ज़िंदगी में, उस हमेशा की ज़िंदगी में या फिर हमेशा की हलाकत में जाना होगा। आप किस जगह जाना चाहते हैं? आपकी मंजिल क्या है? आज फिर आपको ये खुदा मौका दे रहा है कि आप इसको जान सकें, अपनी सिमत का तयन कर सकें और उस तौर पे आगे बढ़ सकें जैसे खुदावंद का कलाम कहता है। कलाम मुक़द्दस यानी बाइबल मुक़द्दस जैसे हमें बताती है। और यकीनन खुदा का कलाम ज़िंदा कलाम, सच्चा कलाम बाइबल मुक़द्दस है और दुनिया के मज़ाहिब इसे मानते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगी में हमें अजीब तरीक़ों से हमारे साथ हम कलाम होता है। वो नबियों के वसीला से हम कलाम होता रहा, फिर उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से कलाम किया और आज वो इस कलाम के वसीला से हमसे हम कलाम है। आज वो ख्वाब और रोया के वसीला से भी हमसे बात करता है और ये ख्वाब और रोया के वसीला से वो शुरू से लेके आज तक बात करता आया है, कर रहा है। और आज का हमारा टॉपिक भी ख्वाब और रोया, बल्कि ये सीरीज़ है, हम इस पे करने को जा रहे हैं ख्वाब और रोया के ताल्लुक़ से, क्योंकि बाइबल इसमें बहुत बड़े बड़े और ऐसे पैगाम देती रही है दुनिया के लिए और फिर अपने पैगंबरों के लिए, अपने चुने हुए लोगों के साथ खुदा कलाम डायरेक्टली करता रहा। बाज़ दफ़ा खुदा दिखाता है कुछ चीज़ों को जिसकी फिर ताबीर की जाती है। और आज हम ख़ास तौर पर इन सारी बातों को आपके सामने रखेंगे और फिर आपके सामने हम ये भी रखेंगे कि आज कैसे खुदा अपने उन लोगों को जिनको वो प्यार करता है, यकीनन खुदा तो सबसे ही प्यार करता है तमाम दुनिया से, लेकिन जो उसकी जुस्तजू रखते हैं फिर खुदा उनके ऊपर अपना आप ज़ाहिर कर देता है और वो आज भी ख्वाबों और रोया और इस कलाम मुक़द्दस के वसीला से बोलता है। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए, ख्वाब और रोया के ताल्लुक़ से बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पास्टर तहसीन गुल खान। आप जानते हैं कि पास्टर तहसीन गुल खान बहुत अरसा से हमारे साथ इन प्रोग्रामों में आ रहे हैं। खूबसूरत कलाम की बातें और कलाम का मुशाहिदा आप तक पहुंचाते हैं और ये जो यीशु मसीह मिनिस्ट्रीज़ के फाउंडर हैं और उसके ज़रिए भी खिदमत कर रहे हैं। लूटन एशियन चर्च में पास्टर हैं, वहाँ से भी इनकी खिदमत जारी और सारी है। और हमारे साथ ज़िंदगी टीवी पे भी ईमान के सफ़र के प्रोग्राम में भी इनकी खिदमत जारी और सारी है। और इसके साथ साथ ये आईटी सेक्टर में एक अच्छी अहम पोजीशन पे काम करते हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र करते हुए पास्टर तहसीन आपको वेलकम करते हैं। अगर आप मज़ीद कुछ कहना चाहें, बात करना चाहें अपने ताल्लुक़ से भी और इस टॉपिक के ताल्लुक़ से आप कुछ कहना चाहें तो आप ज़रूर मैं शामिल होना चाहूँगा। और सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हैं खुदावंद के जिसने ये मौका दिया है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम में से
یہ باتیں سیکھتے ہیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے خواب اور رویا کے حوالے سے, اور بہت ساری اس میں مبہم چیزیں ہیں جو کہ لوگ تلاش کرنا چاہتے ہیں. لوگ عموماً اس ایسے سبجیکٹس کو مشکل سبجیکٹ تصور کرتے ہیں کیونکہ اس میں حالانکہ بہت ساری ڈیٹیل ہیں بائبل میں, لیکن یہ ایک ایسا سبجیکٹ بھی ہے جو کہ مس انٹرپریٹ اگر کر دیا جائے, یا جو بہت سارے لوگ جو ہے مس انٹرپریٹیشن کی طرف جب جاتے ہیں تو یہ کافی ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق ڈائریکٹ نبوتی کلام سے ہے, خداوند کی گائیڈنس سے ہے, اور ہم بائبل میں مختلف جو ایسے واقعات ہیں, ایسے انسٹنسز ہوئے جس میں خواب دیکھے گئے اور ان کی جو تعبیریں ہوئیں اور کس طرح وہ ورلڈ ایونٹس کو ڈیفائن کر رہے تھے اور لوگوں کی پرسنل لائف میں ڈیفائن کر رہے تھے. تو ہم اس حوالے سے دیکھیں گے کہ کیا خداوند کیا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. اور آج کے دور میں بھی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ آیا آج کے دور میں بھی یہ گفٹ آپریٹنگ ہے, آپریشنل ہے. تو ان تمام چیزوں کو ہم ضرور سوچیں گے, سمجھیں گے, جانیں گے, اور یہ اس گانا بھی اے بیوٹیفل جرنی آئی بلیو سو. تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین. اور ہم خدا کا شکر کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے کہ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پہ بہت سی چیزوں کے لیے, بلکہ تمام چیزوں کے لیے میں کہوں گا کہ ہمیں بتاتا ہے, گائیڈ کرتا ہے. اور خواب کی بات جب ہم کرتے ہیں تو نیند میں سوتے وقت ایسے خیالات, خاکے, نشانات, جذبات, احساسات غیر ارادی طور پر آتے ہیں کئی دفعہ, اور کئی دفعہ خدا ارادی طور پہ ہم تک لے کے آتے ہیں ان ساری باتوں کو. سائنسی طور پر بھی اس کی, اور فلسفانہ طور پر بھی, اور مذہبی طور پر بھی اس کی جو ہے وہ مثالیں ملتی ہیں, تحقیقات بھی اس پہ ہوتی ہیں, بات چیت بھی ہوتی ہے, تجزیہ بھی کیا جاتا رہا ہے. خواب اکثر دیکھنے والا جو ہے وہ روز مرہ کی زندگی اور اس کے کام اور مصروفیات کے متعلق بھی بعض دفعہ خواب آتے ہیں. اور وائز کی کتاب جو ہمارے بائبل مقدس میں ہے, حضرت سلیمان نے یہ لکھی, اور 5واں باب اس کی 30 آیت کہتی ہے کیونکہ کام کی کثرت کے باعث خواب دیکھا جاتا ہے. تو ایک وجہ یہ بھی ہے. آپ اس کے تعلق سے کیا کہیں گے؟ بالکل, جیسے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو وائز نے جو بات کی ہے سلیمان بادشاہ نے, اس کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے یہ مینٹل کنسولیڈیشن کے ساتھ ہے. کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں جو خواب ہے, یہ سائنٹیفک چیز ہے, میڈیکل, وہ بڑا اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ سارا دن جو بچہ لرن کر رہا ہوتا ہے, آبزرو کر رہا ہوتا ہے. اور چھوٹے بچے جب وہ پیدا ہوتے ہیں ایسے ایسے بڑے ہوتے ہیں تو عموماً آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو جو ڈریم کا جو سیکوینس ہے ان کا وہ بہت ریگولر ہے, بہت فریکوینٹ. ہر رات کو جو ہے یہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ڈریمز دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو سارے دن کی مصروفیات ہوتی ہیں ان کو ریپیٹ مائنڈ جو ہے وہ سب کانشیس میں کرتا ہے. سو دس از اگین اے ڈفرنٹ ریلم, اور یہ بہت حد تک یہ اسپرچل ریلم بھی ہے کیونکہ اس میں ایک آپ کا کانشیس ہے, ایک ان کانشیس اور ایک سب کانشیس ہے, جس کو آپ یہ دیکھیں کہ ذہن کا وہ حصہ جو کہ نارملی آپریٹ نہیں کرتا, لیکن یہ ایک کمپیوٹر میموری کی طرح ہے جس میں وہ میموریز ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں. اور تھکاوٹ سے, جیسے آپ نے کہا کہ جب آپ بہت زیادہ ٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو مائنڈ جو ہے وہ ایک ایسے ہیلوسینیٹیو جو ہے وہ ایک سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے جس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سٹیٹ پہ جاتا ہے جس میں انسان خواب دیکھتا ہے. امیجینیشن سی اس کے اندر آتی ہیں, بالکل, اور بعض دفعہ ایسے خیالات, ایسٹرل پلین ہے وہ. اور دوسرا ایک اور بھی ہے کہ بہت ساری دفعہ آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز انسان جیتے جاگتے اس کو اچیو نہ کر پائے, مثلا جیسے بہت لوگ امیجن کرتے ہیں کسی طرح کی اچیومنٹس کو, کوئی ریلیشن شپس کو, یا کوئی اس طرح کی باتوں کو کہ وہ چاہتے ہیں, کوئی کہتا ہے جی میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں یا انجینئر بننا چاہتا ہوں, تو وہ جو ہے نا ڈریمز میں اس چیز کو پھر آپ کا مائنڈ آپ کو ایک طرح سے سیٹسفائی کرتا ہے. وہ عام طرح کے خواب ہوتے ہیں جو کہ روزمرہ زندگی سے جن کا آپ نے تعلق بتایا. اور چھوٹے بچوں کا یہ ہے کہ ان کی میموری اس سے ڈیولپ ہوتی ہے کیونکہ خواب جو ہے آپ کی میموری کو اسٹرینتھن کرتے ہیں. تو یہ خدا کا ایک فنکشن ہے. لیکن آن دی ادر سائڈ یہ ایک ایسی ونڈو ہے خدا کی طرف سے جس میں ہمیں
یعنی کہ جو ایسٹرل پلین ہے جو کہ نیکسٹ جو کہ روحانی دنیا ہے اس کے اندر ایک اوپننگ بھی اس سے ملتی ہے جو کہ ہم اس کو لیٹر آن دیکھیں گے. اسی طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو خیر وہ ایک ڈے ڈریمنگ بھی ہے جو لوگ کرتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں شیخ چلی کے خواب بھی دیکھتے ہیں, لیکن ایک خواب وہ بھی ہیں جو خدا خاص طور پہ دکھاتا ہے. ہم اس کی بھی بات کریں گے, ایک عام خواب کی بات کریں گے اور پھر ایک خاص خواب جو ہے ان کی بات کریں گے, کمیونیکیٹو جو خدا اکثر پیغام دیتا ہے کہ, اور ان ساری چیزوں کو ہم ابھی آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور ہمارے پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے. فیس بک پہ بھی ہے یہ پیج, اور ہمارا یہ پیج جو ہے یوٹیوب پہ بھی ہے, اور آپ زندگی ٹی وی کے بھی جو ہے اس پہ پیج کو لائک کیجئے یا اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ زندگی ٹی وی کے سارے پروگرام اچھے طور پہ دیکھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ضرور جو ہے ہمیں جو واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین پہ آئے گا, کوئی بھی آپ کا سوال ہو آپ اس پہ ہمیں کر سکتے ہیں. +1 585 545 542 5900 +1 585 542 5900. یہ ہمارا واٹس ایپ خاص نمبر ہے ایمان کے سفر پروگرام کے لیے. آپ اس پہ ہمیں کال کر کے بھی کر سکتے ہیں سوال, آپ ہمیں اس پہ میسج کر کے بھی سوال کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ناظرین سے کہوں گا جتنے ہمارے ساتھ اس وقت تک جڑ چکے دیکھ رہے ہیں, آپ اس کو ضرور شیئر کریں, فیس بک پہ شیئر کریں, یوٹیوب پہ جہاں کہیں آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں ضرور کریں. اور اگر آپ کی واچ پارٹی ہے, کیونکہ ہمارے آج کل اس پہ الاؤ ہمیں نہیں ہو رہا, لیکن آپ اس کو اپنی واچ پارٹی پہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ بہت سے لوگوں تک یہ کلام کی باتیں, کلام کی سچائیاں پہنچ سکے. پاسٹر تحسین آگے بڑھتے ہوئے ہم دیکھیں کہ خواب کی بنیاد جو پرانا عہد نامہ جیسے ہمیں بتاتا ہے, تو اکثر خدا پیغام, جیسے میں بھی بات کر رہا تھا, پیغام رسانی کرتا ہے, اور وہ بنی اسرائیل سے بھی خدا کرتا رہا, اور جو بنی اسرائیلی نہیں تھے ان سے بھی کرتا رہا, غیر قوموں سے بھی کرتا رہا. ہم فرعون کی مثال دیکھتے ہیں, ہم ابھی ملک کی مثال دیتے ہیں, دونوں کو ہی ہم آج ڈسکس کریں گے, دیکھیں گے. اور وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے, لیکن پھر بنی اسرائیل کے چنے ہوئے لوگوں سے بھی خدا بات کرتا رہا. ہم خاص طور پہ دیکھتے ہیں پہلے سلاطین اس کا جو 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں, اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا جباؤن میں خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا, اور خدا نے کہا مانگ میں تجھے کیا دوں. اب ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے کہ وہ جو ایک تو ہے عام خواب, اور یہ وہ خواب ہے جس میں خدا ڈائریکٹ بات چیت کرتا ہے, تو ہم اس کو بھی بات کریں گے. آپ مزید اس کے تعلق سے کچھ کہنا چاہیں؟ بالکل, آپ نے جیسے بھی بتایا کہ غیر قوم کے لوگوں میں بھی یہ چیز تھی, تو ایک چیز یہ جاننا بڑی ضروری ہے کہ خوابوں کو صدیوں سے بڑی اہمیت دی گئی ہے. یہ ہر قوم, ہر مذہب اور ہر کلچر کے جو لوگ تھے اس چیز کو بڑا سیریسلی لیتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ بعض ایسے مذاہب ہیں جس میں خوابوں کی تعبیر کے والے سے بہت زیادہ اس کو ایک نالج والی بات سمجھی جاتی ہے, اور بہت سارے لوگ اس کام کے پیسے بھی کماتے ہیں, وہ جو یہ جو غیر قوموں میں ہیں, اور یہ جو بابے اور پیر فقیر, کیونکہ وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. ایک اور ڈینجر بھی ہے, ہم اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے اس پروگرام میں, کیونکہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہر خواب کو الہی خواب سمجھ کے اس کی تعبیر. مجھے یاد ہے ہمارے چرچ میں ایک خاتون ہوتی تھی, وہ جب بھی ایک ہمارے کلیسیا میں ایک ٹائم ہوتا تھا, یعنی کہ آدھے کو گھنٹے کا, جس میں لوگ گواہیاں شیئر کرتے تھے, اور اس بہن نے ضرور ایک خواب شیئر کرنا ہوتا تھا. تو ان کا میں جی خواب آیا پاسٹر جی, اور ایک ڈینجر تھا, جیسے میں نے کہا نا, مس انٹرپریٹیشن, کہ ان کو اپنا ہر خواب, عام خواب بھی خاص خواب لگنے لگ جاتا تھا. تو یہ چیز بھی سمجھنی ضروری ہے کہ ایک ڈفرینسیشن کہ عام خواب میں, الہی خواب میں, اور ایسے خواب جو کہ آپ کو ڈائریکشنز دے رہے ہیں اس میں, اور ہسٹورک ایسے جو خواب جو کہ آپ کو فیوچر کے بارے میں جو پروفیٹک ہیں, ان میں تھوڑا سا ہمیں ڈفرنس بھی سیکھیں گے اس پروگرام میں. ہم دیکھیں گے کہ آیا ہم اپنے خوابوں کو جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کیسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں, بکٹ کیسے ہم اس کو. بالکل آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے, کیونکہ میں پچھلے 2-3 ہفتوں میں خود ان چیزوں میں سے گزرا. میں کچھ ایسے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر
इंडिया से ताल्लुक़ है और हमारे ऊपर वो जादू टूने जो भी उनके मज़हब चलते हैं उनके लिए कर रहा हूँ, और वाकई उनके ऊपर काफ़ी कुछ ऐसे असरात रहे। और जिस दिन एक दिन मैंने उनकी बड़ी वो ज़्यादा उनके लिए प्रेयर की, उस रात मैंने बहुत से एक जैसे होती फाइट होती है मेरी, तो मैंने वो डीमंस और ये सांप और बहुत सारी चीज़ें और इस तरह के, और लिटरली मैंने फिर जैसे मेरी एक उनसे जंग सी हुई, और मैंने फिर ग्रैंड ज़ुबानों में दुआ कर करके उनको एकदम भगाया। और फिर और आज मैं आते हुए भी सुन रहा था, और खुदा के बड़े अच्छे खातम कह रहे थे बैनियन के जब ऐसी चीज़ें नज़र आए तो यू हैव टू रिब्यूक देम, उसी वक्त उनको रिब्यूक करना चाहिए। लेकिन पिछले 4 दिन मैंने 2-3 ऐसे भी ख्वाब देखे जो बिल्कुल जिनका कुछ सिर पैर ही नहीं, और बिल्कुल वो ऐसी है जिसकी कोई वाकई ही कल रात को मैंने ख्वाब देखा जो कि मेरे काम के वाले से था, कि मैं अपने बॉस से बातें, और वो क्योंकि मैं सारा दिन सोचता रहा कुछ मीटिंग्स के बारे में कि प्लानिंग करनी, तो वही चीज़ें ख्वाब में रिपीट हो रही थी। अब मुझे पता है कि उठकर जब मैंने देखा तो मुझे इससे कोई ख़ास परेशानी नहीं लेनी चाहिए कि पता नहीं क्या। लेकिन ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है कि ख्वाबों में रूहानी जंग भी है, और एक मसीही के हवास ऐसे तेज़ होने चाहिए कि आप नींद की हालत में भी डांटना शुरू कर दें। यानी हम उस पॉइंट पे आना चाहिए, क्योंकि मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और रूहानी तौर पर नए नए थे, तो ख्वाब इस तरह का कोई डेंजरस आ जाता था जंग वाला, तो डर जाते थे लोग। लेकिन अब वो पॉइंट आ गया कि आप ख्वाब में भी यीशु के नाम से उन चीज़ों को डांटते हैं, नींद की हालत में भी। तो ये जो जैसे आपने कहा कि नींद की हालत में भी आपने जंग की, तो इस पे भी आएंगे, लेकिन हम आगे अपने इसी पे रहते हुए आगे मजीद चलते हुए इसलिए भी बताया कि बाद दफ़ा लोग क्वेश्चन होते हैं इस ताल्लुक से, उनका इंटरेस्ट होता है। और इसमें अब हम देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर इसको पढ़ूंगा उसमें कलाम में से भी, लेकिन वो आम ख्वाब, पहले इसके 2 तरह के ख्वाबों की हम मेन बात करेंगे, और भी हो सकते हैं लेकिन ये 2 मेन हैं। अब आम ख्वाब है जो मुसलसल जिसमें इमेजेस खाके से आपको आते हैं, कुछ तस्वीरें नज़र आती हैं, कुछ ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुतालिक चीज़ें नज़र आती हैं। और हम देखते हैं पैदाइश की किताब उसका 40वां बाब और उसकी बुक ऑफ जेनेसिस में पैदाइश की किताब 40वां बाब 9वीं आयत से और उससे 29 आयत तक हम देखें तो वहाँ पे जिक्र है उस ख्वाब का जब यूसुफ जेल में बंद था, कैद में था जी। और वहाँ पे हम देखते हैं कि बादशाह के 2 बड़े मेन बंदे, एक उसका साकी जी बिल्कुल, और एक उसका वो चीफ बेकर जो नानपुस जो चीफ बेकर था, हम कहेंगे कि शेफ, उसका चीफ शेफ जो था, बटलर जो था, वो दोनों कैद हैं जी। और उन दोनों ने एक ख्वाब देखा जी, और उन दोनों ने, एक ने जो साकी था उसने ख्वाब देखा कि वो अंगूर, बल्कि आप इसको थोड़ा सा बयान कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम देखते हैं कि ये तीनों कैद थे, यूसुफ भी वहाँ पर कैद है, जो कि जिसके बारे में मशहूर था कि ये ख्वाब देखने वाला और तबीर करने वाला, क्योंकि बाइबल में अगर ख्वाबों के वाले से बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम यूसुफ का आता है, जो कि याकूब का बेटा यूसुफ इसराइल के 12 बेटों में से एक था। तो हम ये देखते हैं कि एक को ख्वाब आया कि एक जैसा ही ख्वाब था कि उसने देखा कि अंगूर की बेल सामने है और 3 शाखें हैं और उसमें कलियां लगी हुई हैं, फूल आए और सब गुच्छों में पक्के अंगूर हैं, और फ़िरौन का प्याला उसके हाथ में, और लिखा है कि उसने अंगूरों को निचोड़ कर प्याले में निचोड़ा और वाइन जो थी या उसमें मै जो थी निकाली और फ़िरौन को दी। और दूसरे ने ये ख्वाब देखा कि टोकरियां हैं, 3 टोकरियां हैं, और उन 3 टोकरियों में जो है वो वहाँ पर देखता है कि वो खाना लेके जा रहा है, रोटियां लेके जा रहा है, और परिंदे उन रोटियों पर जो है वो हमले कर रहे हैं और परिंदे उन रोटियों में से छीन रहे हैं। तो इसमें हम ख़ास तौर पे देखते हैं कि ये अब दोनों जो उन्होंने ख्वाब देखे हैं, लेकिन इन दोनों की कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है ख्वाब। और ये ऐसी बात है जिसको जैसे हम अक्सर लोग ज़िंदगी से गुजरते हैं जी बिल्कुल, कि वो ख्वाब देखा है लेकिन उनको पता नहीं है, समझ नहीं है, लेकिन खुदा का हाथ जिस पे होता है फिर खुदा उसको इस्तेमाल करता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यूसुफ जो है वो बताता है कि ये 3 जो शाखें हैं, 3 दरख्त जो है, ये 3 दिन हैं, और ये 3 दिन बाद तुझे जो है बादशाह के हुजूर में तुझे दोबारा पजीराई मिलेगी, और जैसे तू ये अंगूर निचोड़ रहा है तो फिर उसको दोबारा से जाम पिलाएगा और तू बहाल हो जाएगा अपने उसमें। बिल्कुल। और आगे बड़े इंटरेस्टिंग है कि अब वो दूसरे ने जब देखा है तो वो जो उसका चीफ बेकर है, नानपुस है, वो कहता है
کہ وہ بھی دیکھتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ کیسے میں نے 3 ٹوکریاں اپنے سر پہ دیکھی اور 3 ٹوکریوں میں نان اور پھر اس کو پرندے کو کھاتے دیکھا. تو یہ ایک خاص بات میں نے اس کی تھوڑی سی اسٹڈی بھی کی, دیکھا کہ جب بھی سر پہ آپ کو کچھ آپ کے اوپر چیزیں نظر آئیں تو دیٹ مینس سم تھنگ ہیوی, دیٹ وہ آپ کو دبا رہی ہے, وہ آپ کی ایسی بات ہو رہی ہے جو آپ کے خلاف جائے گی, اور یقیناً اگر ایسا خواب آئے تو میں اپنے ناظرین کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دم آپ دعا کریں. خدا کے خادم یہ کہتے ہیں کہ دعا کریں, ریبیوک کریں, اور کلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے, اور خدا سے مانگے کہ خداوند یہ چیز تو ٹال دے. اور اگر پھر آپ دل سے دعا کرتے ہیں تو کلام کہتا ہے کہ خدا ایسا کرتا بھی ہے. اور وہ جب اپنا یہ خواب بتاتا ہے تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ 3 ٹوکریاں جو ہیں یہ بھی 3 دن ہیں, اور 3 دن کے بعد تو بھی حاضر کیا جائے گا, اور تجھے جو ہے وہ لیکن تیرا سر پھانسی دلوائی جائے گی, تیرا سر تن سے جدا کیا, اور تیرے جو سر کے چیزوں گوشت کو یہ ساری چیزیں کھائیں گے, پرندے کھائیں گے. آپ اس کو مزید بیان کیجیے, آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں ساری چیز کو؟ بیسیکلی یہاں پر سب سے بڑی بات جو مجھے نظر آئی کہ یوسف میں خاص اسپرٹ تھی. اور اگین یہ بات ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے یہ بھی ہر کسی کے پاس ہمیں بھاگے نہیں چلے جانا چاہیے, اور ہر خادم کے پاس بھی یہ والا گفٹ نہیں ہے. یہ چیز بھی جاننے کی بڑی ضرورت ہے. آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو روحوں کا امتیاز اور ڈسرنمنٹ آف اسپرٹ جو گفٹ ہے, علمیت کا کلام جو ہے, ورڈ آف نالج, یہ میرا خیال ہے کہ یہ کام آتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے والے سے. لیکن ایک چیز ضرور سمجھنی چاہیے کہ ڈیوینیشن سے ہمیں جو ہے غیب بینی سے جو ہے وہ بچنا چاہیے. یہ بھی ایک بہت تھن لائن ہے, اس کے بارے میں بھی ہم کبھی بات کریں گے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں یہ ڈائریکٹ جو ہے ڈریم آیا آنے والے وقتوں میں, اور یہ نیئر فیوچر کے والے سے ایک طرح سے یہ پروفیٹک ڈریم ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے دیکھ تو لیا ہے لیکن ان کے پاس انٹرپریٹیشن نہیں ہے. اور خواب دیکھ تو لیتے ہیں لوگ, لیکن جو حکمت دینے والا ہے وہ پاک روح ہے, وہ خدا کی روح ہے جو دکھاتی ہے. اب میں اس کے بارے میں اپنا ایک ایکسپیرینس میں بیان کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے کہ جب میں UK آیا اور میرا جو امیگریشن کا پروسیس چل رہا تھا, اور اس پہ کافی ٹائم بھی لگ گیا اس کو ہوتے تھے, تو میں بڑا مایوس ایک ٹائم پہ بیٹھا. میں نے دعا بھی کی, اور میں دعا کر رہا تھا, اور میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک پوسٹ مین آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر ہے, اور اس پہ نیلے کلر کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے, اور وائٹ کلر کا وہ ہے, اور جس رائٹنگ میں لکھا میں نے وہ بڑا کلیئر دیکھا. اور میں نے صبح اٹھ کے اپنی وائف کو کہا, میں نے شکانہ کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے خداوند کی طرف سے جواب آئے گا. اور وہ جو میں نے سین خواب میں دیکھا, اچانک ناک جیسے مجھے لگا کہ باہر آیا ہے, گاڑی کی آواز ہے, تو میں اٹھ کے دیکھ رہا ہوں کچن میں نے دیکھا کہ کچن کی کھڑکی میں سے وہ پوسٹ مین ایگزیکٹلی, اور اس نے ہاتھ میں ایسے پکڑا ایگزیکٹلی وہ چیز. اور آپ کی زندگی میں بھی ایسے ضرور واقعات ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں. تو خداوند مستقبل دکھاتا ہے خواب میں, اور ہمیں وہ ہماری بہتری کے لیے بھی ہمیں دکھاتا ہے, ہمیں وارن بھی کرتا ہے, ہمیں اپنے راہوں کو درست کرنے کے لیے دکھاتا ہے. آگے جا کے ہم دیکھیں گے مزید اس میں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں, میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ آج ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے, موسمی حالات کی وجہ سے کچھ برف اور کچھ اور جہاں سے ہمارا یہ فون اٹینڈ ہوتا ہے ان علاقوں میں, تو وہ نہیں کام کر پا رہا. لیکن ہمارے زندگی ٹی وی کے اوپر آپ اسکائپ کے زندگی ٹی وی پہ بھی آپ ہمیں کال میسج کر سکتے ہیں. اسکائپ جو ہے زندگی ٹی وی کا, اس پہ آپ ہمیں صرف زندگی ٹی وی آپ نے کر کے کال کرنی ہے, اینڈ اس کو کوئی ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس میں کر سکتے ہیں. یا ہمارے فیس بک پہ اس وقت جب ہم ہیں تو وہاں پہ بھی آپ ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں, اور ہم آپ کو جواب دیں گے. اور خدا کے ان بڑے کاموں کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں, اور جتنا اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے, تاکہ یہ بہت سے لوگوں تک پہنچ سکے. پاسٹر تحسین, جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ آگے اس کا ذکر آئے گا. اب یہ جو پہلا شخص ہے جس کو حضرت یوسف نے بتایا کہ تو بحال ہو جائے گا, تو ہی واز سو شیور کہ اس کو پتا تھا کہ خدا کی طرف سے بات ہے. تو اسے کہتا ہے کہ جب تو جائے تو فرعون سے میری ذکر کرنا کہ میں بے وجہ کسی بغیر کسی گناہ کے, بغیر کسی جرم کے یہاں پہ قید ہوں, تو مجھے نکالا جائے. لیکن ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہماری اپنا کام ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسری چیزیں بھول جاتے ہیں. جی بالکل. اور اسی طرح وہ شخص بھی بحال تو ہو گیا,
لیکن وہ بھول گیا. لیکن پھر 2 سال بعد اسی اب جو عام خواب کی بات ہے جس میں ہمیں نظر آتی ہیں، ویژنز آتے ہیں یا کوئی تصویریں نظر آتی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا تھا، یا کوئی خیالات نظر آتے ہیں، کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، تو ان میں وہ دیکھتے ہیں کہ 2 سال بعد جو بادشاہ تھا اس نے پھر ایک خواب دیکھا. اور وہ خواب اس کو پیدائشی کی کتاب میں بک آف جینیسس میں چیپٹر 41 41 باب پہلی سے 7 آیت، اور پھر آگے بھی اس کا ذکر چلتا ملتا ہے. اور جو بات آگے آپ کر رہے تھے وہ بھی اس میں آتی ہے 16ویں آیت میں. وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یوسف کے جو فرعون کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا. جی، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ خدا ہی ہے جو بتاتا ہے، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخشوا دے. تو وہ یہ واقعہ ایسے ہے. ایک اس میں پہلی آیت سے 7ویں آیت تک کہ 2 برس کے بعد فرعون خواب دیکھتا ہے کہ وہ لبے دریا کھڑا ہے اور وہاں اس نے 7 خوبصورت اور موٹی موٹی گائیں جو ہیں وہ نکلتے دیکھی اور وہ چرنے لگی. اور اس کے بعد 7 ہی بدشکل اور دبلی پتلی گائیں جیسی بھی دیکھی، اور وہ برابری دریا کے کنارے جا کھڑی ہوئی. اور دبلی اور جو تھی گائیں اور جو بدصورت گائیں تھی وہ موٹی موٹی گائیں کو کھا گئیں. اور یہ دیکھ کے فرعون اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر وہ اس کے لیے بڑا دہشتناک خواب. اب وہ جو بات تھی کہ سب لکھا ہے کہ جتنے بھی اس کے تھے خواب بیان کرنے والے اور فالگیر اور سب کو بلایا لیکن کوئی بیان نہ کر سکا. بالکل. لیکن پھر اس شخص کو یاد آیا، وہ جو ساقی تھا، اور اس نے کہا کہ بادشاہ ایک شخص ہے. اور پھر اس کو یوسف کو لکھا ہے کہ اس کے بال چال کٹوا کے جلدی سے تیار تیور کر کے لے کے جایا جاتا ہے بادشاہ کے سامنے. آپ اس کو مزید بیان کیجیے. بالکل، یہ بہت بڑا واقعہ ہے ہسٹری میں. یہ نہ صرف بائبل کی ہسٹری میں بلکہ اسرائیل کی ہسٹری میں، کیونکہ یہاں پر ایک کورس آف پاور چینج ہوتا ہوا نظر آتا ہے. میں اس سے پہلے کہ ہم فرعون والی بات کریں، ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں پچھلی سٹوری میں، کہ وہ جو خواب آئے تھے نانپس کو اور ساکی کو، ایون دو کہ وہ خواب جو تھے ان کی لائف کے اوپر تھے، ان کو خداوند ایک طرح سے دکھانا چاہ رہا تھا، لیکن ایکچول میں وہ جو خواب دکھائے گئے تھے اس کا سب سے بڑا بینیفیشری کون تھا؟ یوسف تھا. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب یہ اس طرح کے خواب آتے ہیں، جب اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، ایون دو کہ عام لوگوں کو، کیونکہ اس سارے سچویشن میں ساری جو پلاننگ تھی اس میں نہ تو نانپز کو اتنا اہمیت کا حامل تھا، نہ ہی جو ہے وہ ساکی اتنا کو بڑا اہمیت کا حامل تھا، لیکن ایک چیز تھی کہ خداوند نے ایونچولی یہ جو ہے یہ دکھانا تھا کہ یوسف نام کا ایک بندہ ہے. اور جیسا آپ نے دیکھا بتایا کہ وہ بھول بھی گیا، لیکن یہ جو 2 خواب آئے تھے اس کا سب سے بڑا پیچھے جو خدا کا پلان تھا وہ یوسف کی سرفرازی تھا. خدا ایک تیاری کر رہا تھا. تو بعض اوقات ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو سرٹن وے میں خواب چھوٹے لیول پہ بتایا جا رہا ہے، اس کا گریٹر جو کارپوریٹ جو امپیکٹ ہے وہ کیا ہونے والا ہے. خدا کس کو سرفرازی دینا چاہ رہا ہے یا اپنے کس خادم کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے، یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ان دونوں خوابوں میں ایون دو کہ ایک شخص کی جان بچ گئی، لیکن جو سب سے بڑا ایونچوئل فائدہ ہوتا ہے وہ یوسف کا ہوتا ہے. اور پھر پلان کو اگر اور گریٹر لیول پہ دیکھا جائے تو اس میں بنی اسرائیل کا فائدہ ہے. یہاں پہ یہی بات اس کو جب ہم دیکھتے ہیں، آپ نے بڑی اچھی خوبصورت بات کی، بڑا خوبصورت اس کا اینگل ہے اس کا جس کو آپ نے بیان کیا ہے. اور ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اب یہ شخص بادشاہ کے سامنے لے کے جایا گیا، اور وہ بادشاہ کو جو صاف کہہ رہا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو میرا خدا ہے وہی تجھے بتائے گا. اور وہاں پہ وہ سارا جلال کس کو دے رہا ہے؟ خدا کو دے رہا ہے. اور جب ہم خدا کو جلال دیتے ہیں تو پھر یقیناً خدا بڑے بڑے کام کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ انسان خود جلال لینا شروع کر دیتا ہے، اور بہت سے خادم اور بہت سے لوگ اور بہت سی دنیا میں ایسے ہیں لوگ جو پھر وہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جاتا ہے جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے. اور لوگوں پہ دوسروں کو مس یوز کرتے ہیں. فرض کریے اگر جو ساکی تھا کہتا ہے جی بادشاہ سلامت مینو 10 منٹ دیو یا ایک دن کا میں آپ کو بتا دوں گا، وہ جا کے ادھر یوسف سے کنسلٹ کرتا ہے اور اس کو قید میں ہی رکھتا اور سارا پوچھ پاچھ کے آ کے اس کو بتاتا. لیکن اب یہ دیکھیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ خواب جو ہے ایکسپینڈ کیسے کر رہا ہے.
پہلے ساقی کا فائدہ ہوا، ساقی سے یوسف کا فائدہ ہوا، یوسف سے اسرائیل کا فائدہ ہوا کیونکہ ایونچولی، اور مصر کے ملک کا فائدہ ہوا، جیسے لکھا ہے کہ راست بازوں کی وجہ سے شہر سرفرازی پاتے ہیں، اور پھر ایونچولی کیا ہوتا ہے، خدا کے نام کو جلال ملا. تو خواب جو ہے وہ اس طریقے سے ایکسپینشن کے اندر تحصیل اس میں ایک اور بڑی خوبصورت بات ہے. اب اس نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی، بالکل حل بھی اس نے خدا نے اسے حکمت بھی دی. آمین. وہ حکمت شاید اس کو نہیں ملنی تھی، اگر وہ اسے پوچھ کے بتا دیتا تو شاید وہ خواب ہی اس کا وہ تعبیر ہی بتاتا. لیکن جو حکمت پھر خدا دیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے، تو وہ حکمت وہ بادشاہ کو جب بیان کرتا ہے کہ یہ 7 جو موٹی موٹی تازہ خوبصورت گائے ہیں، یہ 7 سال ہیں، جو اگلے 7 سال ہیں جو فراوانی کے غلہ ہوگا، بہت کچھ ہوگا، سب کچھ ہوگا. لیکن اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو اس میں یہ جو قحط کے ساتھ قحط ہوگا، یہ دبلی پتلی گائیں، تو وہ جو فراوانی کے سالوں کو بھی اوپر اثر انداز ہو کے جیسے کھا جانا کہ وہ سب کچھ جو اس میں پیدا وہ بھی کھا جائیں گے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس نے فرعون نے تو صرف اس سے تعبیر پوچھی تھی، لیکن خدا اس کو جو سرفرازی جس کی آپ بات کر رہے تھے وہ دینے کے لیے خدا اس کو حکمت بھی دے رہا ہے، اور وہ ایک فرعون کو پورا پلان بتا رہا ہے کہ اب بادشاہ کو کیا کرنا چاہیے، کہ اس کو ایک عقل مند شخص جو ہے وہ مقرر کرنا چاہیے کہ ان فراوانی کے 7 سالوں میں وہ غلے کو اکٹھا کرے، اور ہر شہر میں ایک بڑا سٹوریج بنایا جائے، ایک بڑے غلہ اکٹھا کیا جائے، رکھا جائے، اور 5واں حصہ ہر سال جو ہو غلہ اس کا 5واں حصہ اس میں ڈالا جائے، اور 5واں حصہ جمع کر دیا جائے ہر علاقے میں. اب یہ بھی ہے کہ پھر ٹرانسپورٹیشن کی بھی پرابلم نہ ہو. اور پھر جو ہے وہ اگلے 7 سالوں میں، اور پھر بادشاہ کہتا ہے کہ تجھ سے جو حکمت والا بڑھ کون ہوا، جس میں خدا نے جس کو اتنی حکمت دی ہے، تو وہ حاکم پورے مصر کا، یہاں تک کہ بادشاہ کہتا ہے کہ اس کو سب کچھ حوالے کرتا ہے کہ تو میرے گھر کا بھی مختار اور پورے مصر کا بھی. اور پھر آگے جا کے لکھا ہے کہ لوگوں کو کہا گیا کہ اس کو سب سجدہ کریں. بالکل. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سر خدا جب کسی کو ہاتھ پکڑتا ہے، خدا جب ساتھ ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک بات آپ اس کو تھوڑا سا بیان کیجئے. یوسف کا مسلسل خدا کے ساتھ وفادار رہنا، آمین، ہر طرح کے حالات میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، جیل میں، وہ مین آف فیتھ. آپ اس کو بیان کیجئے. بالکل، بہت زبردست آپ نے بات کی. وہ ایمان کا شخص تھا اور پاکیزگی کا شخص تھا. حالانکہ دیکھا جائے کتنی بڑی بڑی اس کو آفرز ہوئیں، غلط کاری کی آفرز بھی ہوئیں، اور چاہتا تو وہ پتہ نہیں کیا کر سکتا تھا، دولت یہ وہ غلط طریقے سے بھی کما سکتا تھا، لیکن اس نے خداوند کے خوف میں رہنا جو ہے وہ بہتر سمجھا. اچھا، مجھے یہاں سے ایک واقعہ یاد آ گیا. آئی ڈونٹ نو کہ میں ٹاپک سے تھوڑا سا اگر یہاں سے ہٹوں. میں آج سے کچھ سال پہلے ایک ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا، تو کسی مسلم بھائی نے کویسچن کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے یو کے میں جو بینیفٹ کا سسٹم ہے وہ بیسیکلی اسلامک سسٹم سے لیا گیا ہے. ریاست مدینہ میں لوگوں کو بینیفٹ ملتا تھا، اور ریاست جو تھی وہ لوگوں کے فائدے اور غریبوں کے والے سے کرتی تھی. تو یہ گوروں نے اس چیز کو اپنا لیا، ہمارا سسٹم، اور ہمارے کنٹریز بھول گئے. تو میں نے ان کی تصحیح کی تھی. میں نے کہا تھا نہیں، یہ سسٹم جو گوروں نے فالو کیا ہے یہ ریاست مدینہ کا نہیں ہے، یہ یوسف کا سسٹم ہے. اور شاید ریاست مدینہ والوں نے بھی یوسف کے اس سسٹم کو فالو کیا تھا، کیونکہ بائبل میں ہسٹری میں سب سے پہلی مثال جو ملتی ہے اسٹیٹ بینیفٹ کی وہ یہ ہے یوسف کی، جو اس خواب کا نتیجہ تھا کہ اس کو پتا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا جب 7 سال کوئی فصل نہیں ہوگی، اور ایک ایسے خادم کو، ایک ایسے خداوند نبی کو، ایک ایسے اپنے جو ہے وہ ایک ایسے اپنے فرما بردار شخص کو کھڑا کیا جس نے نہ صرف اپنے گھرانے کو، اسرائیل کو، بلکہ غیر قوم کے لیے بھی پوری، کیونکہ اس وقت کی سپر پاور تھی جو مصر تھا، اس وقت کا یو ایس اے تھا، یوں سمجھے. تو اس نے، خدا نے ایسی جگہ پر رکھا کہ نہ صرف مصر بلکہ باقی جو ارد گرد کی دنیا کے لوگ تھے وہ بینیفٹس کو ریپ کیا انہوں نے. لیکن مصری جو تھے، بائبل بتاتی ہے کہ وہ سارے بینیفٹ پہ چلے گئے، اور ان کو فری فوڈ جو ہے ایونچولی لکھا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ مائی باپ اب فرعون ہے. تو جب انہوں نے اسٹیٹ کو اپنا آپ دیا تو بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ 7 سال تک بیٹھ کر اسٹیٹ نے ان کو کھلایا. جیسے آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرلو دے رہے ہیں، بینیفٹس دے رہے ہیں، کچھ اتنی بڑی مصیبت آ گئی. تو یہ سسٹم، یہ جو آج کل بھی ہو رہا ہے کووڈ میں بھی، تو یہ کہاں سے یہ سیکھا ہے؟ یہ بائبل میں سے یہ ایگزامپل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے ریاست مدینہ دل میں ڈال رہا ہے، پاک روح میں ڈال رہا ہے کہ میں آج اپنے ناظرین سے بھی کہوں
کہ جو بات ابھی میں نے کی تھی، آپ چاہے کس طرح کے بھی حالات میں سے کیوں نہ گزرے ہوں، اگر آپ خدا کو صحیح طور پہ پہچانے، یوسف اپنے خدا کو پہچانتا تھا. یوسف کے خواب ہم آگے جا کے اگلے پروگراموں میں ذکر کریں گے، جو خدا نے اس کو خواب دکھائے تھے اپنے گھرانے کے ساتھ، اور یوسف کو خدا نے پہلے سے ہی دکھا دیا تھا کہ خدا اس کو کہاں تک لے کے جانے والا ہے. اور یوسف جو ہے وہ ہر طرح کے حالات میں، جب اس کے بھائیوں نے اس کو گڑھے میں ڈال دیا، پہلے قتل کرنا چاہتے تھے، پھر بیچ دیا، اور وہ وہاں سے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں گیا اور غلاموں کی طرح رہا، اور پھر وہ کیسے وہاں سے جیل میں ڈالا گیا، جبکہ اپنے مالک کی بیوی جو اس کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ جسمانی تعلقات پیدا کرنا چاہتی تھی، اور اس کے لیے بڑا خوبصورت موقع تھا مالک بن جانے کا بھی شاید وہ، لیکن وہ خدا کے ساتھ وفادار رہا، خدا کے ساتھ چلتا رہا. اور آج اگر آپ بھی کسی بھی مشکل میں ہیں، کسی بھی تکلیف میں ہیں، کسی بھی پریشانی سے گزر رہے ہیں، خدا کے ساتھ جڑے رہیں، خدا کو صحیح طور پہ پہچان کی اس ایمان پہ کھڑے رہیں جس ایمان پہ خدا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے، تو یقیناً خدا آپ کی زندگی میں بڑے کام کرے گا. خدا کلام کہتا ہے کہ کسی کا بھی جو ہے وہ فیوریٹ نہیں ہے خدا کے، وہ کسی ایک شخص کا طرفدار نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ایک ہی ارادہ رکھتا ہے کہ ہر کوئی اس کے حضور میں برکت پائے، کیونکہ وہ برکت کا منبع ہے. اور ہمارا خدا برکت کا منبع آپ کو بھی برکت تک لے کے جانا چاہتا ہے. لیکن کیا آپ اس بڑی برکت کو لینے کے لیے اپنا آپ پیش کریں گے کہ آپ وفادار رہیں؟ پاسٹر تحسین، آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں اب ایک طرح کی ہم نے بات کی جس میں خدا مختلف طور پہ دکھا رہا ہے، چیزیں دکھا رہی ہے، حالات دکھا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے. اب دوسری طرح کے ہیں خواب جو میں نے جس کا ذکر کیا تھا، خدا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. بالکل خدا ڈائریکٹ بات کر رہا ہے. اور یہاں پہ ذکر ہے پیدائش کی کتاب، اس کا 20واں باب، اس کی 3 آیت سے 7ویں آیت تک یہ ذکر ہے ابھی ملک کا جو غیر قوم سے تھا. اور اس نے ابراہیم کی بیوی، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو، جو اس کی فرسٹ کزن بھی تھی اور وہ اس کو بلکہ اسٹیپ سسٹر تھی، اس نے کہا تھا کہ تو مجھے اپنا بھائی کہنا، ادروائز جو ہے میں تیری وجہ سے قتل نہ ہو جاؤں، کیونکہ بیوی بتائیں گے تو اس کو قتل کر کے اس کی بیوی کا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں لوگ. تو ابھی ملک اسے جو اس وقت کا بادشاہ تھا وہ لے لیتا ہے، اور وہ اس کو، لیکن خدا اس کو یہ خواب میں نظر آ کے بیان کرتا ہے. آپ اس واقعہ کو آپ بیان کیجیے. اس میں تھوڑا سا اسٹیپ سسٹر والی بات کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دوں. بیسیکلی ہوا کیا تھا کہ ابراہیم کا جو باپ تھا تارا، تو اس کے جو بھائی کی جو بچیاں تھیں، ٹھیک ہے نا، یہ جو سارا تھی، تو ہوا کیا تھا کہ جب وہاں پر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ابراہیم کے باپ نے جیسے وہ لے پالک بنا لیتے ہیں، گود لے لیا تھا. کہتے نہیں کہ بھائی، بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، چھوٹے بھائی کی، تو کہتے ہیں کہ تاڑے بچے اور میرے بچے. تو اس سینس میں کیونکہ وہ اڈاپٹیڈ تھی تو وہ جو ہے وہ اسٹیپ سسٹر کہلائی. حالانکہ اس کی بھائی کی جو بیوی تھی اس کے ساتھ شادی نہ کی ہو، تو اس سینس میں کیونکہ باپ نے، ابراہیم کے باپ نے ان کو اڈاپٹ کر لیا ہوا تھا، تو سارا اور لوط جو ہے وہ بہن بھائی تھے، تو ان بچوں کو اڈاپٹ کیا تھا. تو یہ اس سینس میں بات ہوئی ہے. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے خاص وارننگ دی ہے. اگین وہ بات ہے کہ فائدہ کس کا ہے؟ ابراہیم کا اور سارا کا، کہ خدا اپنے خادم کو بچانا چاہتا ہے، اس کی بیوی کو ناپاکی سے بچانا چاہتا ہے، اور خدا اس ملک پر بھی لعنت نہیں لانے دینا چاہتا ہے جو کہ ابھی ملک، کیونکہ ابھی ملک ابراہیم کے ساتھ اچھا پیش آیا تھا. اور یہاں پہ دیکھیں جو پیغام میں چاہتا تھا کہ آپ وہ ڈائریکٹ پہلے پڑھ دیتے، اس میں لکھا ہوا ہے 20واں باب پیدائش کا، اس کی 3 آیت میں، لیکن رات کو ابھی ملک کے پاس خواب میں خدا خواب میں آیا اور اس سے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے. اب آپ اس کو مزید آگے لے بالکل. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ جو تجھے بلیس کرے گا میں تجھے بلیس کروں. تو ابھی ملک نے ابراہیم سے اچھا پیش آیا تھا اور اسے بلیس کیا تھا، اور خداوند اپنے وعدے کو پورا کرنے والا خدا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ملک کو سارا بڑی خوبصورت لگی، اور اس کلچر میں یہ تھا، اور ابراہیم نے تعارف بھی ایسے کروایا تھا کہ یہ میری بہن ہے، اور وہ پوری بات نہیں بتا رہا تھا تاکہ اس کو ڈر تھا کہ وہ مار نہ دیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کو بلوا لیا. اب ابراہیم جو ہے وہ چپ رہا. تو اس ساری سچویشن میں جو ہے ابھی ملک نے بغیر کسی غلط سوچ کے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہی. تو خداوند نے اس کو وارن کیا، اور خداوند نے اس کو کہا کہ تو ہلاک ہو جائے گا.
اور تیری قوم جو ہے وہ بھی ماری جائے گی. اور پھر خداوند نے کہا کہ ابھی ملک نے اس سے کہا کہ میں نے اسے صحبت نہیں کیا ہے. خداوند تو صادق قوم کو بھی مار دے گا؟ کیا خود اس نے مجھ سے نہیں کہا؟ اور پھر خداوند نے پھر خواب میں کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند جو ہے وہ ڈائریکٹلی انٹروین ہو رہا ہے. اور اسی طرح کے خواب ہمیں ڈائریکٹ میسیج والے ملتے ہیں. جب یوسف ڈرا تھا مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا فرشتہ ڈائریکٹ خواب میں آ کر پیغام کرتا ہے، کہتا ہے کہ تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر. اس کے پیٹ میں جو ہے وہ خداوند قادر مطلق کی طرف، خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور پھر اس نے یہ کیا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہیرودیس کے جو سسٹم کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو مجوسی آئے تھے پورب سے، جب وہ سجدہ کرتے ہیں بچے کو، تو بائبل میں لکھے کہ خواب میں انہوں نے ہدایت پائی اور وہاں سے وہ نکل گئے دوسرے راستے، کیونکہ ان کو خدا نے ڈائریکٹ پیغام دیا کہ ہیرودیس جو ہے وہ مارنا چاہتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کو خداوند نے ڈائریکٹ خواب میں دکھائی دے کر کہا کہ بچے کو اٹھ اور لے کر مصر کو چلا جا. تو یہ جو میسیجز ہیں جس کو ڈائریکٹ میسیج کہتے ہیں، یہ بھی ایک خواب کی قسم ہے جو کہ بڑا ونڈرفل چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ، اور یہ بڑا پریولیج کی بات ہے کہ خدا اگر اس طرح ڈائریکٹ بات کرے، اور ایسے خادم ہیں بھی جن کے ساتھ خدا نے آج کے دور میں بھی ڈائریکٹ باتیں کی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ خدا نے مجھے یہ دکھایا کہ یہ آنے والا ہے دنیا پر. اور اس میں عموماً وارننگ ہوتی ہے، اس میں عموماً آنے والے دنوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ حالات کے بارے میں ہوتا ہے، اور وہ خداوند فیوچر کو دکھا رہا ہوتا ہے، اور خداوند کسی چیز سے روکنا چاہتا ہے یا کسی چیز کو الاؤ کرنا چاہتا ہے اس کا. پاسٹر تحسین، آپ اس کا بھی جواب دیتے ہیں. میری کوئی بہن بیٹی صبا انور ہیں، وہ کہتی ہیں پاسٹر جی ڈیویشن کیا خدا کی ڈیوینیشن ڈیوینیشن میں نے ورڈ ڈیوینیشن میں اچھا یہ ہوتی ہے، اور کچھ آگے بھی انہوں نے تھوڑا سا لکھا ہوئے ایک دو اگر آپ دیکھیں اس کو تو اس میں میرے ساتھ بھی بہت بار ایسا ہی ہوا ہے. آپ اس کے تعلق سے ڈیوینیشن جو ہے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ایک میں اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ بھی کر دوں. اعمال کی کتاب میں بک آف ایکس میں ایک لڑکی کے بارے میں ذکر ہے جس میں ڈیوینیشن کی جو اسپرٹ تھی، اور وہ جو ہے یہ پالوس اور اس کے پیچھے جاتی تھی. یہ اعمال 16 باب میں ہے، پریرتوں کے کام رسولوں کے اعمال بک آف ایکس. اور لکھا ہے کہ وہ جس میں غیب دان کی روح تھی، جس کو پائتھونس کہا جاتا ہے. غیب بینی ایک فرق ہے، کیونکہ بائبل میں نبی اور غیب بین تھے جو کہ ویژن کے، غیب بینی ویژن کو کہتے ہیں، جو کہ ویژن کے ذریعہ سے خداوند ان کو دکھاتا تھا، اور ان کو سیئرز کہتے تھے، جو کہ دیکھ لیتے تھے رویا میں کہ آنے والی چیز کیا ہے. جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ایلیا اور الیشا ایک بہت بڑی اس کی اگزامپل ہیں، جو کہ ویژن میں دیکھ لیتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الیشا کا نوکر جو جہازی تھا، جب نعمان کے پاس جاتا ہے اور اس سے دھوکے سے وہ چیزیں لیتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا میں تجھے دیکھنا رہا تھا، حالانکہ وہ اپنے کمرے میں تھا. یہ غیب بینی ہے جو کہ خدا کی طرف سے، لیکن یہ غیب دانی ہے. بالکل یہ خواب اور رویا سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک ڈفرینٹ ہے. رویا سے تھوڑا سا ہے، لیکن یہ جو غیب دانی ہے اس کو کہتے ہیں فیوچر ٹیلنگ، فارچون ٹیلنگ ہوتی ہے، جو یہ ایکچولی نیگیٹو اس میں آتی ہے نا. تو رویا جو ہے وہ نیگیٹو اس میں نہیں ہوتی. بالکل یہ ڈیمونک اسپرٹ ہے، ڈیمونک کی سائڈ سے، اس لیے میں نے کہا اس میں نہیں آتی ہے، کیونکہ یہ ایک اسپرٹ سیپریٹ ہے. اور اس کو مزید آگے بڑھتے ہوئے ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس کا دوسرا، اگر ہم نے بیان کیا، میں چاہ رہا تھا کہ دو واقعات ہم بیان کریں جو خاص دوسرا حصہ ہے، دوسری طرح کے خواب ہیں جس میں ڈائریکٹ خدا بات کرتا ہے، اور وہ بات ہے سلیمان کے ساتھ. بالکل. اور سلیمان جب بادشاہ بننے کے لیے جب اس کے باپ نے داؤد نے اس کو مقرر کر دیا، بڑی ینگ ایج تھی، 12 سال کی عمر کہا جاتا ہے، کچھ 15 سال بھی کہتے ہیں جو ہے، لیکن بائبل اس کو غالباً 12 سال کی عمر اس کی بتاتی ہے کہ اس ینگ ایج میں. اور وہ جو ہے خدا لکھا ہے کہ جبعون میں خود رات کو 3 باب پہلی سلاطین 1 کنگز چیپٹر 3 اس میں ورس 5 to 15 میں ہے، اور وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند رات کے وقت سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، اور خداوند نے کہا کہ مانگ تو مجھ سے کیا میں تجھے کیا دوں. اب یہ ڈائریکٹ ایک خدا بات چیت ہے، خواب ہے، یہ خواب میں ہی ہے. خدا رات کو سلیمان کو خواب میں دکھائی دیا، لکھا ہوا ہے، لیکن خدا ایک ڈائریکٹ بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ خواب وہ ہیں جو جس میں ڈائریکٹ بات چیت ہے. اور لکھا ہے کہ اور اب آگے تو میرے وہ اس کو کیا کہتا ہے
کہ دیکھ خداوند تو مجھے کہاں سے لے آیا, ہم کچھ بھی نہ تھے اور تو نے مجھے چن لیا. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت اس تخت کے لیے بہت سے کنٹینڈر تھے اور بہت سے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ دنیا تھا, اور ان کے بیٹوں میں سے تھے, اسٹیپ بھائیوں میں سے بھی تھے, دنیا تھا, لیکن کہتا ہے کہ تو نے مجھے چن لیا. جی بالکل. تو اب تو مجھے حکمت دے دے تاکہ اتنی بڑی قوم کی جو ہے میں صحیح طور پہ انصاف ان کے ساتھ کر سکوں, صحیح طور پہ ان کی رہنمائی کر سکوں. اور پھر خدا اس سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا. خدا خوش ہوتا ہے اس سے کہ اس نے اپنے لیے دولت نہیں مانگی, اور چیزیں نہیں مانگی, شہرت نہیں مانگی, سب کچھ. تو اس خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے یہ دیا, اور کیونکہ تو نے مجھ سے وہ چیزیں نہیں مانگی میں نے تجھے وہ بھی دی, اور تیری مانند کوئی بادشاہ نہیں ہوگا اور تیری حکمرانی بڑی ہوگی. لیکن ایک چیز اور خدا نے کہی, اور اگر تو میرے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلے بالکل تو میں تجھے عمر کی درازی. یہاں پہ خدا نے اس کو جو ہے اگر کے ساتھ کنڈیشنل کیا, باقی چیزیں خدا نے انکنڈیشنلی اسے دی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کے ساتھ اس طور پہ نہیں چلا. وہ بہت عرصہ تو چلا, اس نے بہت کچھ کیا, لیکن پھر لکھا کہ بہت سی بیویاں بھی اس نے کر لی, اور بہت سے غیر قوموں سے اس نے بیویاں کر لی جو دیوتاؤں کی پرستش کرتی تھی, بتوں کی پرستش کرتی تھی, اور اس کا دل خدا سے دور ہو گیا. اور پھر اس نے وہ چیز نہیں پائی جو خدا اسے لمبی عمر دینا چاہتا تھا, کیونکہ اس کی عمر بادشاہ غالباً 38 برس رہی تھی, اور اگر 12 سال لے رہے تو 50 عمر کی درازی تو نہیں, 50 سال ینگ ایج میں ڈیتھ ہوئی اس کی. تو میں آج خاص طور پہ یہ بھی بات جو میرے دل میں خدا ڈال رہا ہے کہ ہمیں جب خدا عزت دیتا ہے, شہرت دیتا ہے, بہت سی چیزیں عطا کر دیتا ہے, تو ہمیں اس طور پہ اپنا آپ جو ہے خدا کے ساتھ جڑے رکھنا ہے, اور بہت سی ایسی قباحتوں کو جو ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں ان کو دور رکھنا ہے. آپ اس خواب کے تعلق سے بھی مزید کچھ بیان کیجیے, اور اگر آپ بالکل. میں سب سے پہلے آپ کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے عمر کی درازی, یوسف 120 کا 110 سال کا ہو کے مرا تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ یوسف کیوں عمر کی درازی میں آیا تھا, کیونکہ وہ ساری زندگی خدا کے خوف میں رہا تھا اور خداوند کی تابع داری میں. سلیمان بادشاہ بھی شاید اتنا ہی, کیونکہ حکمت میں دونوں ہی زبردست ہے, یوسف بھی بہت کمال حکمت سے بھرا ہوا تھا, اور سلیمان بادشاہ شاید اس سے بھی آگے نکل گیا حکمت کے والے سے. لیکن چونکہ جیسے آپ نے کہا کہ غیر قوم کے دیوتاؤں کے آگے جھکا ہے ایونچولی, تو یہ چیز نقصان کا باعث ہوئی. شاید ہمیشہ کی زندگی تو پا گیا, لیکن جو اس زندگی میں جتنا وہ اور آگے بڑھ سکتا تھا, کیونکہ داؤد بادشاہ بھی بائبل میں لکھا ہے کہ عمر رسیدہ ہو گیا تھا, بہت زیادہ بڑی عمر کا ہو کے مرا. تو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے, یہ جو خواب ہے نا, اس کو اگر ماڈرن ڈے میں اس کو ایکسپلین کیا جائے, اس کو آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کہا جاتا ہے. یہ بیسیکلی انسان کا بدن جب سو جاتا ہے اور اس کی روح جب جو ہے وہ بیداری کی حالت میں ہے, تو یہ اس کو ایسٹرو فزیکل جو ہے ایکسپیرینس بھی لوگ کہتے ہیں, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس. اور یہ بیسیکلی وہ ایکسپیرینس ہے جس میں عموماً لوگوں نے خواب دیکھا ہوگا کہ آپ خواب میں ہی اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں لیٹا ہوں اور ساری سچویشن ویسی نظر آ رہی. اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ ہائر جو اسپرچول جو ایکسپیرینس ہے, یہ نظر آ رہا ہے کہ اسپرٹ جو ہے ایک طرح سے اس کے ساتھ خدا کمیونیکیٹ کر رہا ہے. سو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. اور ہم واپس اسپرچول وارفیئر کے ٹاپک کو بھی بیچ میں تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں کہ کئی دفعہ ہم ایماندار یہ سوچتے ہیں, اور اسی لیے ہمارے روحانی حواس, ہماری روحانی جنگ کے حواس جو ہیں وہ تیز ہونے چاہیے کہ باڈی, جیسے کلام میں لکھا نا کہ بدن تو کمزور ہے لیکن روح مستعد ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بعض اوقات جب ہم سو رہے ہوتے ہیں, ایک ایماندار نیند کی حالت میں بھی اس کی روح ایسی فاسٹ اور تیز اور بیدار ہونی چاہیے, اور بیداری کی حالت میں ہونی چاہیے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ ان ایکشن رہے, مستعد رہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان بادشاہ نے 1000 قربانیاں کی, اور ایک دعائیہ بڑا زبردست اس نے میٹنگ کی, اور خداوند سے اس نے محبت کا اظہار کیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کو رات کو خواب میں, اور خواب میں اس کی روح کے ساتھ خداوند کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. پاسر تحسین, آپ نے کہا کہ اب آج کل بھی جب بات ہے تو میں اپنے خاص طور پہ آج ناظرین سے کہوں گا کہ یہ اگلے دنوں بھی ہم اس پہ جاری رکھنی ہم نے بات چیت. آپ ضرور یوٹیوب پہ اگر جائیں, گوگل کریں, اور یوٹیوب پہ بھی موجود ہے مور دین ڈریمز ویڈیوز ہیں, اور اس میں بڑی خوبصورت آج کل کے دور میں
جو خدا ویژنز دے رہا ہے، خواب دے رہا ہے لوگوں کو، اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے علاقوں میں جہاں پہ کلام کی وہ کہتے ہیں نا قحط سا ڈالا گیا ہوا ہے، چرچز کو نہیں بننے دیا جاتا، عبادتوں کو صحیح طور پہ نہیں کرنے دیا جاتا، اور سارا کچھ ہے، اور وہاں خدا جو ہے خوابوں کے ذریعے بڑے عجیب کام کر رہا ہے۔ آپ ایک اور اس میں ہے مسلم سینگ ڈریمز، تو وہ اگر آپ دیکھیں یوٹیوب پہ سرچ کریں، اور ایک اور خوبصورت ایک سیریز ہے خواب اور زندگی، خواب اور زندگی کے نام سے ڈراماٹائز کیا گیا ہے اس کو سارا، اور وہ سچی کہانیاں ہیں یہ ساری، یاد رکھیں کہ ان سب یہ جتنی ہیں یہ ٹرو سٹوریز ہیں، ویریفائبل ہیں، ان کو سارا جو اس کی جو تحقیق کر کے آپ اس کو دیکھ سکیں گے کہ واقعی یہ سچی سٹوری ہے۔ اور ایک ایسی سچی سٹوری میں آپ کو ابھی بیان کروں گا، اس پہ یہ ڈریم مور دین ڈریمز میں سے میں نے اس کو لیا ہے، اور وہ ایک شخص ایجپٹ کا، مصر کا رہنے والا، جو پچھلے چند دہائیوں میں 2-3 دہائی پہلے کی بات ہے، کہ وہ شخص ایک امیر نے، جو وہاں کا امیر تھا مصر کا، وہ ایک بہت بڑی اپنی فوج اور بڑے لوگوں کو تیار کیا ہوا تھا، اور مصر کے خلاف، بغاوت کے بادشاہ کے خلاف بھی، اور ساتھ ساتھ وہ مذہب کے نام پہ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہا تھا، اور دوسرا کیونکہ وہاں کرسچن بھی بہت ہیں مصر میں، یہ تو وہ کرسچینٹی کے بڑا خلاف تھا، اور کرسچنز کے اور بائبل کے خلاف وہ جو اس کو ان کو انفیڈلز کہتے تھے، کافر کہتے تھے وہ، حالانکہ جو قرآن شریف ہے وہ تو اہل کتاب ٹھہراتا ہے، مذہب اسلام اہل کتاب ٹھہراتا ہے کرسچینٹی کو، اور وہ جو ہے کسی الہامی کتابیں، انجیل کو، زبور کو، صحائف انبیاء کو، تو جو ہے شریعت جو تواریخ ہے ان کو کہتا ہے، لیکن یہ ایسے بعض فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک شخص اس میں دکھایا کہ اس کا بہت ہی زبردست ایک ان میں لکھنے والا بھی تھا، سوچنے والا، پڑھنے، خلیل اس کا نام تھا، اور جو امیر ہے وہ ان کو اپنی جب فوج تیار کر رہا تھا تو اس کو خاص ڈیوٹی دیتا ہے، اور اس کو ایک بائبل دیتا ہے، اور وہ بائبل دیتا ہے کہ تو اس بائبل کو پڑھ، اور یہ 26 نکات ہیں جو بائبل میں حضرت محمد کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ہیں، ان کا ذکر ہے، اور وہ نہ کرتا رہتا ہے، لیکن فائنلی اس کو کرنا پڑتا ہے، اور جب وہ تحقیق کرتا ہے، میں شارٹلی اس کو بیان کرتا ہوں، اور جب وہ تحقیق کرتا ہے تو اس کو کہیں بھی ان 26 کی 26 جگہوں پہ اپنے پروفٹ کی جو ہے وہ نظر، تصویر یا کوئی بھی بات نظر نہیں آتی، اور خدا اس کو ایک عجیب طریقے سے، وہ جب خدا سے پوچھتا ہے کہ خدا تو مجھے راہ بتا، تو مسیح اس پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور جب مسیح اس پہ ظاہر ہوتے ہیں تو وہ اسے بتاتے ہیں کہ سچا کلام یہی ہے بائبل مقدس جسے پڑھ رہا ہے، اور وہ اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ پورے لکھتا ہے کہ ان 26 کی 26 جگہوں پہ مجھے کہیں بھی میرے پروفٹ نظر نہیں آئے، اور میں اب کنورٹ ہو رہا ہوں آج سے، اور اس کے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے، بڑی زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو پھر بھی وہاں پہ آپ دیکھیں گے، اس سٹوری کو سارا دیکھیے گا کہ وہ بپتسمہ لیتا ہے، مسیحیت قبول کرتا ہے، اور پھر وہ خدا کی اس طور پہ تمجید کرنا ہے۔ اس کا نام خلیل ہے، خلیل، آپ ضرور دیکھیں، بہت سی اور بھی سٹوریز ہوں گی، اور جو ہے، اور مور دین ڈریمز ہے، یہ یوٹیوب کے اوپر آپ جائیں، اس کو دیکھیں، اور آپ کو بہت سی اور ڈریمز ملیں گی۔ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے ماسٹر تحسین؟ بالکل، کلام مقدس جیسے آپ نے بتایا ہے پاسٹر جی، کہ کلام مقدس میں یہ ہمیں بار بار خداوند یہ دکھاتا ہے کہ خداوند اپنا کام کرنا چاہتا ہے، اور ایسے ایریاز میں، ایسے کنٹریز جو ہیں جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ پریچنگ آف گاسپل از آلموسٹ ویری ویری ڈیفیکلٹ، اور خداوند اپنے خادموں کی حفاظت بھی کرتا ہے، اور وہاں پر جا کر پریچ کرنا جو ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جب آپ جائیں تو آپ کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ زندہ واپس آئیں۔ ایران جیسے کنٹریز، دولت اسلامیہ کے جہاں پر وہ حکومتیں تھیں، ویسے کنٹریز جہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ گاسپل پریچنگ بین ہے اور سبجیکٹ ٹو ڈیتھ پینلٹی ہے، تو ایسی جگہوں پہ خداوند نے اس اسپیشل گفٹ کو، جو کہ خوابوں کا گفٹ ہے، رویا کا گفٹ ہے، اس کو یوز کر کے خداوند نے اپنا کام کیا ہے۔ آموس میں ایک کتاب میں ایک حوالہ ہے، آموس چیپٹر 3
اور ورس 6 لکھا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ شہر میں نرسنگا پھونکا جائے اور لوگ نہ کانپیں، یا کوئی بلا شہر پر آئے اور خداوند نے اسے نہ بھیجا ہو؟ آگے لکھا ہے کہ یقیناً خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کرے۔ یوئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں لوگ خواب اور رویا دیکھیں گے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ، اور اس چیپٹر اس ٹاپک کو ہم بڑھاتے جائیں گے اور اس کو ہم آگے ضرور لے کر جائیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ خواب اور رویا میں فرق کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس کا بھی فرق نہیں، ایک سلیپ میں ہے اور ایک جب ہم جاگتے ہیں اس حالت میں ہے۔ اور آج ہم نے جو ڈسکس کیے 2 ڈفرینٹ ٹائپس کے خواب، بلکہ 3-4 ڈفرینٹ ٹائپس کے خواب، اور مجھے جو اس میں سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے، بیکاز ہی از اے لیونگ گاڈ، وہ زندہ خدا ہے، اور یہ خواب اور رویا اسی لیے آتے ہیں۔ آپ پاشا تحسین کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخری منٹ سے ہمارے پاس یہ جیسے خلیل کی آنکھوں کو خدا نے کھول دیا، خواب میں نظر آیا، خداوند نے اس کو اپنا آپ، کیونکہ وہ ڈھونڈ رہا تھا خدا کو۔ آپ کیا آج کے پیغام میں دیں گے؟ یہی بتانا چاہوں گا، اسپیشلی جیسے بھائی خلیل جیسے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ شاید مسلم بیک گراؤنڈ سے ہیں، اور جب لوگ، کیونکہ میں اس لیے جانتا ہوں کہ میرے فیملی ہاف آف فیملی بیک گراؤنڈ از فرام دیٹ، اور اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ ہم اسلام کا جو خدا ہے اس کو پرسنلی نہیں جانتے، وی کین ناٹ ہیو اے ریلیشن شپ ود دیٹ گاڈ، اور یہ کفر ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا میں تیرے ساتھ رشتہ بنانا چاہتا ہوں، یا تجھے میں جان لینا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو نو یو، لائک انٹیمیٹ جو نالج ہے، تو غیب سے ایک تلوار آئے گی اور آپ کو اڑا دے گی، بیکاز دس از ناٹ پاسبل۔ اور شاید اسلام کا خدا، شاید دوسرے مذہب کے خدا اپنے آپ کو اس طرح ریویل نہیں کرنا چاہتے، لیکن بائبل کا خدا جو کہ کریٹر ہے، آپ چلے بائبل کو چھوڑیں، آپ ویسے ہی کہیں کہ اے خداوند تو جو کریٹر ہے، گاڈ ہو از دا کریٹر آف مائی اون سیلف، تو جو میرا مالک ہے، تو جو میرا بنانے والا ہے، تو مجھ پر ریویل کر اور مجھے بتا کہ تیرا نام کیا ہے، تیری پہچان کیا ہے، میں تیرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں اور میں ایک رشتہ بنانا چاہتا ہوں، آئی وانٹ ٹو نو یو انٹیمیٹلی، اور میرا ایمان ہے کہ خداوند خدا اپنے آپ کو آپ پر ریویل کرے گا، اور جیسے خلیل پر خدا نے اپنے آپ کو ریویل کیا اور اپنے آپ کو دکھایا، اسی طرح خداوند جو ہے آپ کے لیے بھی اویلیبل ہے۔ the only thing that is required کہ آپ پکاریں، جیسے کلام میں لکھا ہے نا کہ اور وہ مجھے پکارے گا تو میں اسے جواب دوں گا، وہ مجھے میرا نام پکارے گا اور میں اس پر آشکارا کروں گا اپنے آپ کو۔ سو آئی بلیو کہ اف وی آر ایبل ٹو ڈو دیٹ، اور میں آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو میں یہ گڈ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ ٹوڈے از دا ڈے، مے بی ٹو نائٹ از دا نائٹ، آپ جو ہے آج رات یہ بات کر کے خداوند سے سوئیں، اور زندہ خدا جو ہے، کیونکہ ہم یہ بلیو کرتے ہیں، جس مذہب میں بھی آپ ہیں، آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ آپ کا خدا زندہ خدا ہے، اینڈ اف یو بلیو یور گاڈ از اے لیونگ گاڈ، تو آپ خدا سے آج بات کریں، خدا سے کہیں کہ اے خداوند تو مجھ سے بات کر، اور میرا ایمان ہے کہ جو زندہ خدا ہے وہ آپ سے ضرور بات کرے گا۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر تحسین، گاڈ بلیس یو۔ اگلی دفعہ اس کو پھر ہم جاری رکھیں گے، اور ہم رویا کے تعلق سے بھی کریں گے، اور پھر ہم دوبارہ خوابوں میں، اور پھر ہم وہ بڑے خواب ڈینیل کی طرف بھی جائیں گے، بک آف ڈینیل کی طرف بھی سلولی یہ ہماری ایک سیریز ہوگی، ہم ناظرین کو تاکہ اچھے طور پہ سارا بیان کر سکیں۔ اور ناظرین، آج خاص طور پہ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، آپ میں سے بہت سے لوگ شاید مسیحیت کو جانتے ہوں، شاید مسیح کو نہ جانتے ہوں، بہت سے لوگ شاید مسیح کہلاتے ہوں لیکن پورے طور پہ مسیحی نہ ہوں۔ کلام مقدس آج خاص طور پہ آپ کو یہ ان سارے واقعات کی وجہ سے بتاتا ہے کہ کیسے جو شخص خدا کو، مسیح کو جان لیتا ہے، وہ کس طور پہ اس کی بڑی برکتوں تک بھی پہنچ جاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ آپ کو بھی خدا اسی طرح پہ، جیسے ابھی ہم نے بات کی ہمارے بھائی خلیل کی طرح، اور بہت سے اور ہیں جن کو وہ خوابوں میں نظر آیا، جن کو اس نے رویا دی اور جس کو اس نے چن لیا، خدا آپ کو بھی چننا چاہتا ہے تاکہ آپ بھی اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچ جائیں جہاں خداوند ہمارا خدا آپ کو لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور ہمارے بھائی ہیں شکیل بھٹی، انہوں نے پریئر کے لیے درخواست کی ہے، ایک دو اور بھائی ہیں ان کی پریئر کی درخواستیں آئی ہیں، یہ درخواستیں ہم اپنی پریئر ٹیم تک پہنچائیں گے، اور ہم ضرور آپ کی شکیل بھٹی صاحب کی جاب کے لیے بھی دعا کریں گے، اور دوسری جو بھی درخواستیں آئی ہیں دینی خان کی ہیں، ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، اور یقین رکھیں کہ وعدوں کا سچا خدا نہ صرف آپ کی زندگی بدل دے گا جب آپ اس کے کلام کے مطابق چلیں گے،
बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की ज़िंदगी को बदल देगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है कि वो सादिक की नस्ल को 1000 पुश्त तक बरकत देता है। और यकीनन खुदावंद आपको उन सादकों में शामिल करना चाहता है जो उसकी हमेशा की ज़िंदगी के वारिस हों। आप भी यकीनन ख्वाब देखेंगे, और अगर आज हम ख्वाब देखेंगे तो यकीनन हम खुदा की उस बड़ी बरकत को भी पाएंगे जो वो आपको देना चाहता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और खुदावंद आपकी मदद करे। आमीन। आमीन।